अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडवोकेट सालेहा अब्दुल करीम की एक नई क्राइम स्टोरी सुनते हैं जिसका उन्वान है फरेब आरज़ू। तो आइए शुरू करते हैं। आज मुलाकात का दिन था और मुझे यकीन था कि अम्मी ज़रूर आएंगी। मैं कराची सेंट्रल जेल में 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा काट रही थी और ये सज़ा मुझे अपने साबिक शौहर के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में सेशन कोर्ट की जानिब से दी गई थी और मेरी सज़ा को शुरू हुए 1 माह का अरसा गुज़र गया था। हकीकत ये थी कि मैंने अपने साबिक शौहर को कत्ल नहीं किया था। मैं खुद ही इस हकीकत की वाहिद गवाह थी और मेरी अम्मी अच्छी तरह ये बात जानती थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अभी ये कि मैं कत्ल जैसे भयानक जुर्म का इर्तिकाब करना तो दरकिनार, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि सारे शवाहिद और सबूत मेरे ख़िलाफ़ थे। मैं सिर्फ़ ज़बान से ये ऐलान कर सकती थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी बर्रियत के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। मेरे वकील ने, जिसे मेरी माँ ने काफ़ी बड़ी फ़ीस देकर मेरे केस की पैरवी के लिए लगाया था, अपनी सी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ ना कर सका। हम लोग ये मुकदमा हार गए। मुझे शुरू दिन से ही इस बात का अंदाज़ा था कि मेरा वकील सरफराज ख़ान दिल ही दिल में ये समझ रहा है कि मैं वाकई कातिला हूँ। इसे मेरी कही हुई बातों पर एतमाद नहीं है और वो ये समझ रहा है कि हर मुजरिम की तरह मैं भी असल हक़ाइक़ को इससे छुपाकर अपनी बेगुनाही का ढोंग रचा रही हूँ और इसीलिए इसने शायद वो सब कुछ नहीं किया जो वो कर सकता था या जो इसे करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने तौर पर मुझे कसूरवार समझ रहा था और इसीलिए इसके दिल में वो लगन, वो तड़प पैदा नहीं हो सकी जो एक बेगुनाह इंसान को बचाने के लिए इसके कानूनी मुशीर के दिल में पैदा होनी चाहिए थी। मैं इन्हीं ख़यालात में महव थी कि जेल की खातून सिपाही ने आकर मुझे इत्तला दी, अज़रा बीबी, तुम्हारी मुलाकात आई है। कौन आया है? मैंने इससे पूछा। अम्मी ही आई होंगी। शायद वही होंगी, उसने नरमी से जवाब दिया। मुझे तो वार्डन ने इत्तला दी है, मुझे खुद नहीं मालूम। अच्छा चलो, मैंने कहा और हम दोनों जेल की ड्योढ़ी की तरफ रवाना हो गए। आने वाली मेरी अम्मी थी, 50 साल की उम्र, पेशवी चेहरा, लंबा कद, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी स्याह आँखें, छरेरा बदन। इस उम्र में भी वो कितनी दिलकश और प्यारी लगती थीं और मुझे देखने वाले लोग यही कहते थे कि मैं हूबहू अपनी माँ की कॉपी हूँ। हस्बे मामूल इस बार भी उनके चेहरे पर इस्तकामत और अज़्म की रोशनी थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी हालात से लड़ते हुए और जिद्दोजहद करते हुए गुजारी थी। वो बड़े से बड़े सदमे को खामोशी और सुकून के साथ पी जाती थीं और इनसे मिलने वाले, इनको देखने वालों को एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं होता था कि ठहरे हुए पुरसुकून पानी की सतह के नीचे कैसे कैसे ज़ोरावर तूफ़ान पोशीदा हैं। मैंने अम्मी को सलाम किया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया था। मेरे बाप का इंतकाल तो उस वक्त हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी और अब मुझे बाप के नाम पर सिर्फ एक साया सा याद था। मेरे जहन में इनकी शक्ल व सूरत नहीं थी, सिर्फ एक मोहब्बत भरा हैवला कभी कभी तसव्वुर के भूले बिसरे उफक पर उभर आता था और बस। अम्मी इस ज़माने में स्कूल में पढ़ाती थीं, अब्बू किसी प्राइवेट फर्म में मुलाजिम थे। मैं इन दोनों की अकलौती औलाद थी। हमारा छोटा सा घर भी था और भी जैसे कि अम्मी ने मुझे बताया था, मैं 5 साल की थी कि अब्बू अचानक दिमाग की रग फट जाने से इंतकाल कर गए। मेरी अम्मी के सिर्फ एक ही सगे भाई थे और वो बरसों पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगे थे। उन्होंने वहीं शादी कर ली थी और वहीं की कौमियत इख्तियार कर ली थी। इनके अलावा कोई और अम्मी का नहीं था। इन्हें जब अब्बू के इंतकाल का तार भेजा गया तो 10 दिन के अंदर अंदर वो कराची आ गए और उन्होंने अम्मी से बेहद इसरार किया कि इद्दत का अरसा गुजारने के बाद वो मुझे लेकर ऑस्ट्रेलिया आ जाएं और वहीं इनके साथ रहें। वो हर तरह से हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे,
لیکن امی نے ان کی ایک بات نہیں مانی اور وطن میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ماموں 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد واپس چلے گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ جب چاہیں آسٹریلیا آ سکتی ہیں، اور یہ کہ وہاں ہم لوگوں کے رہنے سہنے کا علیحدہ بندوبست وہ کر دیں گے۔ ابو کے سگے رشتہ داروں میں ان کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا، لیکن وہ سب کے سب کراچی سے باہر رہتے تھے۔ ابو کے انتقال پر وہ سب لوگ آئے۔ انہوں نے امی کو ہر طرح دلاسا اور تسلی دی، اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سب چلے گئے، امی مجھ ننھی سی جان کے ساتھ تنہا رہ گئیں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ امی مجھے بتاتی تھیں، ان کے لیے بہت سے مردوں کے پیغام آئے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور وہ بے حد پرکشش اور خوبصورت خاتون تھیں۔ خود ابو کے دور کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگوں نے امی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ ان میں سے بعض بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن میری امی نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین دور بے بیگی کا عذاب سہتے ہوئے گزار دیا۔ ان کی ساری توجہ کا محور اور مرکز صرف میری ذات تھی۔ انہوں نے ساری دنیا کی محبتیں مجھ پر نچھاور کر دیں اور مجھے باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ چند سال کے بعد امی کا اسکول کالج میں تبدیل ہو گیا۔ وہ چونکہ ایم اے تھیں، اس لیے ان کا تبادلہ کالج سیکشن میں کر دیا گیا۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی اور گریڈ بھی۔ اب ہم لوگ مالی طور پر کسی حد تک پہلے سے آسودہ ہو چکے تھے۔ میں اسکول جاتی تھی اور امی خود بھی روزانہ شام کو پابندی کے ساتھ مجھے پڑھایا کرتی تھیں۔ تم رو کیوں رہی ہو عذرا؟ یکایک کان میں امی کی پیار بھری آواز گونجی اور میں نے خود کو ان کی باہوں میں پایا۔ آج میں تمہارے لیے مرغ پلاؤ پکا کر لائی ہوں، انہوں نے ایک بڑا سا بیگ کھولتے ہوئے کہا، جو ہر ملاقات کے موقع پر ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ تمہیں مرغ پلاؤ بہت پسند ہے نا؟ آج خوب جی بھر کر کھانا۔ آپ میرے لیے یہ سب کچھ نہ کیا کریں امی، میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹی، انہوں نے میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پریشانیوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ جو جدوجہد کرتے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اب کوئی امید نظر نہیں آتی امی، میں نے بے بسی سے کہا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، مجھ سے بڑی حماقت ہو گئی، مگر میں اس بد نصیبی کا کیا کروں کہ کوئی میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سچ کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آ جاتا ہے، امی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بے گناہ ہو، میں جانتی ہوں کہ تم کسی انسان کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں اسے ثابت کرنا ہوگا، اور میں اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک کہ سچ ثابت نہ کر دوں۔ لیکن عدالت تو اپنا فیصلہ دے چکی ہے امی، میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، امی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی منزل آتی ہے، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ کے بعد نظر ثانی کی درخواست کا مرحلہ آتا ہے۔ میں اپنی زندگی بھر کی کمائی کا ایک ایک پیسہ لٹا دوں گی، لیکن آخری مرحلے تک لڑوں گی۔ آخر یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو تھا، اگر تم ہی میرے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر میں اس سب کا کیا کروں گی؟ نہیں امی، میں نے روتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بھول جائیں، اس سارے قصے کو بھول جائیں، شاید میرے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، امی نے کہا۔ میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ امی کی بات میں ہمیشہ ایک وزن ہوتا ہے اور وہ کبھی ہلکی بات نہیں کرتی۔ میں نے کل صالحہ عبد الکریم سے ملاقات کی تھی، امی نے کہا۔ میں نے اسے سارے واقعات بتائے اور وہ ہائی کورٹ میں تمہارے کیس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اپیل تو میں پہلے ہی داخل کروا چکی ہوں، اب صالحہ عبد الکریم تمہارا کیس لڑے گی۔ صالحہ عبد الکریم؟ میں نے کہا۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک بے حد لائق فائق بیرسٹر ہے، امی نے کہا۔
مجھے اس کے بارے میں مسز جعفری نے بتایا تھا، جو میرے ساتھ کالج میں اکنامکس پڑھاتی ہیں۔ صالحہ عبدالکریم ایک ایسی قانون دان ہے جس نے قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور اس کے لیے وہ بڑی بے جگری کے ساتھ محنت کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کے چند اصول بھی ہیں۔ وہ کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں لیتی اور اپنے موکلوں سے اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ کم از کم اسے سارے واقعات صحیح طور پر سچ بتا دیں۔ واقعات کو پوری طرح سننے کے بعد ہی وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ مقدمہ اسے لینا چاہیے یا نہیں، اور ایک مرتبہ جب وہ کسی مقدمے کو لے لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ملزم کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتی ہے جو کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مقدمے کے دوران میں اس بات کا اسے علم ہو جائے کہ اس کے موکل نے جھوٹ بولا ہے، کسی مصلحت کی بنا پر اصل واقعات کی پردہ پوشی کی ہے، تو وہ اسی وقت پیروی سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور مقدمے سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ صالحہ عبدالکریم کی دھاک کا یہ عالم ہے کہ جس مقدمے کی پیروی کرنے کا وہ فیصلہ کرتی ہے، اس میں مخالف فریق کو وکیل کی تلاش ایک مسئلہ بن جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی وکیل کیس ہارنا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہوگی، میں نے ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ آپ اس قدر روپیہ کہاں سے لائیں گی؟ وہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی انسان ہے عذرا، امی نے کہا۔ نہ تو وہ لالچی ہے اور نہ اسے فیس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ جانے کتنے کیس تو وہ فیس لیے بغیر ہی لڑ چکی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے جو فیس دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جو بھی اس کی فیس ہوگی وہ میں ادا کروں گی، لیکن اس نے کہا فیس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر اسے یہ کیس دلچسپ لگا تو وہ عدالتی اخراجات تک خود ہی ادا کرے گی۔ حیرت ہے، میں نے کہا، لالچ اور ہوس کے اس پرآشوب دور میں ایسے انسان بھی موجود ہیں۔ دنیا کبھی اچھے انسانوں سے خالی نہیں ہوتی، امی نے کہا۔ کیا وہ کیس کے سلسلے میں کچھ پر امید ہے؟ میں نے پوچھا۔ 2-1 روز میں وہ تمہارے پاس آئے گی، امی نے جواب دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ملزمہ سے خود ملاقات کر کے اس کی زبانی سارے واقعات سننا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی وہ مقدمے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکے گی۔ وہ یہاں مجھ سے ملنے آئے گی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے بیٹی، امی نے کہا۔ بھلا ملزم یا ملزمہ سے ملے بغیر کوئی وکیل کس طرح اپنا کیس تیار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں اسے سارے واقعات صحیح بتا دوں گی۔ امی اس وقت تک بیٹھی رہیں جب تک کہ ملاقات کا وقت ختم نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئیں ملاقات کے آئندہ دن تک کے لیے، اور مجھے واپس اپنے وارڈ میں بھیج دیا گیا۔ امی مرغ پلاؤ کے علاوہ میرے لیے اور بھی بہت سی چیزیں لائی تھیں۔ ان کا دل واقعی محبت کا خزینہ تھا، اور میری وجہ سے انہیں جس قدر شدید ذہنی صدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کے بارے میں سوچ کر جیسے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میری کھولی میں میرے ساتھ رہنے والی قیدی عورتیں زہرا اور کلثوم میری منتظر تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ میری ماں ہی مجھ سے ملنے آئی ہوں گی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میری ماں جب آتی ہیں تو کھانے پینے کی بہت سی اشیاء اپنے ساتھ لاتی ہیں، جنہیں ہم تینوں مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب ان دونوں میں سے کسی کی ملاقات آتی اور آنے والا کچھ چیزیں لے کر آتا تو اس میں ہم تینوں کا ہی حصہ لگتا۔ کلثوم کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ بے اولاد تھی، اور اس پر اسپتال سے ایک نومولود بچے کو چرا کر گھر لے جانے کا سنگین الزام تھا۔ زہرا کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی۔ اس نے بچوں کی لڑائی میں اپنے پڑوسن کے ایک بچے کو اس قدر مارا تھا کہ اسے کئی ہفتے تک اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ یہ دونوں سی کلاس کی ایک کھولی میں میرے ساتھ تھیں۔ میرے وکیل کی جانب سے مجھے جیل میں B کلاس دیے جانے کی درخواست عدالت میں گزاری جا چکی تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور BA پاس کر چکی تھی۔ کبھی امید تھی کہ چند روز کے اندر مجھے B کلاس کی سہولتیں مل جائیں گی۔ پڑھا لکھا ہونے کے باعث ساتھی قیدی عورتوں کے علاوہ جیل کا عملہ بھی میرا بڑا خیال رکھتا تھا،
گو کہ مجھے قید پا مشقت کی سزا ہو چکی تھی اور قانوناً مجھے مشقت کرنی چاہیے تھی، لیکن عملے کے لوگ مجھ سے کوئی خاص کام نہیں لیتے تھے، بس برائے نام مشقت کی خانہ پوری ہو جاتی تھی۔ کلثوم اور زہرا کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ دونوں میرا بڑا خیال رکھتی تھیں، دونوں بالکل ناخواندہ تھیں۔ کلثوم ملیر کے قریب کسی کوٹ کی رہنے والی تھی اور زہرا بلدیہ کالونی میں رہتی تھی، وہ ایک خوانچہ فروش کی بیوی تھی۔ میں اپنے فارغ وقت میں ان دونوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا کرتی تھی۔ امی جو سامان لائی تھیں وہ میں نے کلثوم اور زہرا کو دکھایا اور دونوں بہت خوش ہوئیں۔ مرغ پلاؤ تو ویسے بھی ان کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتا تھا، اور پھر جیل میں تو اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، جہاں پانی جیسی پتلی دال اور ابلی ہوئی بدبودار ترکاری کھاتے کھاتے ہم لوگوں کے منہ کا ذائقہ تک بگڑ چکا تھا۔ امی کو یہ بات معلوم تھی کہ کھانے کی جو چیزیں وہ لاتی ہیں ان میں میرے ساتھ میری دونوں ساتھی قیدی عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ وافر مقدار میں چیزیں لایا کرتی تھیں۔ میں نے ان دونوں کے سامنے ساری چیزیں رکھ دیں اور ہم تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عذرا بی بی، تمہاری ماں ہائی کورٹ میں تمہاری اپیل کے بارے میں کیا بولا؟ کلثوم نے مجھ سے پوچھا۔ اپیل تو پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے، میں نے جواب دیا۔ اب میری ماں نے کیس لڑنے کے لیے ایک اور وکیل کو تلاش کیا ہے اور وہ ایک عورت ہے۔ عورت ہے؟ زہرا نے حیرت سے کہا۔ وہی، کیا عورتیں بھی وکالت کر لیتی ہیں؟ کیوں نہیں کرتی زہرا باجی، میں نے کہا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ وہ بہت قابل عورت ہے۔ عذرا بی بی، ہمارا دل بولتا ہے کہ تم بے قصور ہے، تم جیسا لڑکی کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سائیں سے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ضرور تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ مجھے تو تمہاری بھولی والی شکل دیکھ کر ترس آتا ہے عذرا بی بی، زہرا نے کہا۔ بھلا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ تم قتل کر سکتی ہو؟ نہ جانے کون موئے دشمن تھے نامراد، جنہوں نے تم جیسی بے گناہ لڑکی کو اس جیل میں پھنسا دیا۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ 2 دن گزر گئے لیکن صالحہ عبدالکریم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ میں سارا وقت اس کا انتظار دیکھتی اور جب شام ہو جاتی اور قیدیوں کو بیرکوں اور کھولیوں میں بند کرنے کا وقت آ جاتا تو میری امید مایوسی میں بدل جاتی اور میں سوچنے لگتی کہ شاید اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو۔ ممکن ہے کہ میرے سابقہ وکیل صفائی سرفراز خان کی طرح، عدالت کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی مجھے قصوروار سمجھ رہی ہو اور اس نے میرا کیس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ لیکن تیسرے دن صالحہ عبدالکریم آ گئی۔ مجھے بیرک میں وارڈن نے آ کر بتایا کہ مجھے ڈیوڑی میں طلب کیا گیا ہے۔ کیا کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے وارڈن سے پوچھا۔ ہاں، ایک وکیل عورت آپ سے ملنے آئی ہے، وارڈن نے کہا۔ میرے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عام طور سے سبھی لوگ مجھ سے آپ کے کر گفتگو کرتے تھے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو اس قدر اطمینان ہوا گویا اس نے مجھے رہائی کا مجدہ سنا دیا ہے۔ میں ڈیوڑی میں پہنچی تو میں نے ایک باوقار خاتون کو جیلر کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ سنہری فریم کی اینک لگائے ہوئے تھی اور اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کی سیاہ اور ذہین آنکھیں جیسے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سنجیدگی سے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا۔ آپ انہیں اس کمرے میں لے جا کر اطمینان سے گفتگو کر لیں، مس عبدالکریم، جیلر نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور صالحہ عبدالکریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ کی امی میرے پاس آئی تھیں، صالحہ عبدالکریم نے بغیر کسی تمہید کے کہنا شروع کیا۔ وہ کالج ٹیچر ہیں اور میں تدریس کے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خاص طور سے بہت زیادہ عزت کرتی ہوں۔ ان کی زبانی مجھے ان واقعات کا علم ہوا جن کی بنا پر آپ آج یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے عذرا بی بی، میں نے آپ کی امی کو بھی یہ بات بتا دی تھی اور آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میں صرف ان مقدمات کی پیروی قبول کرتی ہوں جن میں ملزم میرے ساتھ
मकर व फरेब से काम न लें और सारी बातें मुझे सच्चाई के साथ बता दें। इसके बाद अगर मैं महसूस करती हूँ कि मुलजिम के साथ ज्यादती हुई है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं तो मैं वो केस लेती हूँ, वरना नहीं। और केस न लेने की सूरत में भी मैं इन तमाम बातों को हमेशा सीग़ाए राज में रखती हूँ जो मुलजिम की ज़बानी मुझे मालूम हुई हैं। ये मेरे पेशे की तकद्दुस का तकाजा है। मुलजिम जो बातें मुझे बताते हैं मैं इन्हें कभी इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ऐसा केस मैं लेती ही नहीं। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं, तो आपको मेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना होगा। आप माशाअल्लाह ग्रेजुएट हैं और समझदार हैं। इस बात की अहमियत को पूरी तरह समझ सकती हैं कि किसी मुलजिम के लिए अपने वकील से हक़ाइक़ की पर्दापोशी करना कोई सूदमंद बात नहीं है। जी हाँ, मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा, और आप यकीन कीजिए कि मैं जो कुछ आपसे कहूँगी वो सब सच होगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और फिर मैं इस सारे मामले में झूठ बोलने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करती। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है। मैंने आज तक एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं मारा। मैं भला किसी इंसान को किस तरह कत्ल कर सकती हूँ? आपकी वालिदा का कहना भी यही था कि आप बेकसूर हैं, सालिह अब्दुल करीम ने कहा। लेकिन आपके वकील सरफराज खान साहब सेशन कोर्ट में आपको बेकसूर साबित नहीं कर सके। बहरहाल आप मुझे शुरू से सारे वाक़यात सुनाइए, बिल्कुल ठीक ठीक और सच। हो सकता है कि मैं कोई नुक्ता तलाश कर सकूं। आप बिल्कुल इब्तिदा से मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कोई नुक्ता मत छोड़िए, हाँ वो आपको कितना ही गैर रहम क्यों ना नज़र आता हो। मेरे लिए आपके बारे में सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने सालिह अब्दुल करीम को वो वाक़यात सुनाने शुरू किए जो गुज़िश्ता बरसों के दौरान मेरे साथ पेश आए थे। सालिह अब्दुल करीम अपनी डायरी और कलम संभाल कर बैठ गई और पूरी तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनने लगी। बीच बीच में वो अपनी डायरी में कुछ लिखती भी जा रही थी और बाज़ बातों के बारे में वज़ाहत भी तलब करती चाहती थी। इसके चेहरे पर बड़ी गहरी संजीदगी तारी थी। यूँ लगता था गोया वो मेरी दास्तान का एक एक लफ्ज़ खोल कर पी रही हो। आखिर मैंने अपनी दास्तान ख़त्म की और सालिह अब्दुल करीम ने अपनी डायरी और कलम बंद करके एक तरफ रखा। अज़रा बीबी, ये सारी बातें जो आपने मुझे बताई हैं, क्या ये सब बातें आपने अपने वकील सफ़ाई सरफराज खान को भी बताई थी या नहीं? या ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात से काम लेते हुए इनमें से बाज़ बातें आपने इनसे पोशीदा रखी थीं? मैंने जो कुछ आपको बताया है मैडम, वही सब कुछ सरफराज खान साहब को भी बताया था। मैंने कहा, अलबत्ता जावेद वाली बात मैंने इशारतन इन्हें बताई थी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली और ये कहा कि इस वाक़ये से असल मुकदमे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जावेद अब इस दुनिया में नहीं है और अगर वो ज़िंदा भी होता तो भी इस मुकदमे में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था। चुनांचे फिर मैंने इन्हें जावेद के साथ अपने मरासिम की तफसीलात इस तरह नहीं बताईं जिस तरह आपको बताई हैं। आप कहती हैं कि अपने साबिक शौहर का कत्ल आपने नहीं किया? सालिह अब्दुल करीम ने कहा। आपके ख्याल में दूसरा और कौन ऐसा शख्स है जिस पर इस कत्ल का शुबा किया जा सकता है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं किसका नाम लूँ और किस बुनियाद पर। मेरे पास किसी के खिलाफ कोई शहादत नहीं है। क्या सरफराज खान ने अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अपने बयान सफाई में किसी दूसरे मुमकिना कातिल की निशानदेही की थी? सालिहा ने पूछा। जी नहीं मैडम, मैंने जवाब दिया। उन्होंने किसी दूसरे मुमकिना कातिल की निशानदेही नहीं की थी। इनका सारा जोर इस तकाज़ा के गवाहों के बयानात को रद्द करने और इनके दरमियान तज़ादात को तलाश करने पर था। अब आपने ये बात कही है तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने सिरे से इस नुक्ते को तो उठाया ही नहीं था
کہ کوئی دوسرا شخص بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے بی بی عذرا کہ میں یہاں آنے سے پہلے سیشن کورٹ سے آپ کے مقدمے کا ریکارڈ نکلوا کر اس کا پورا مطالعہ کر چکی ہوں۔ میں جو 2 دن کی تاخیر سے آپ کے پاس آئی ہوں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں باخبر ہو کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی۔ دراصل سرفراز خان صاحب اپنے آپ کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اور اسی لیے انہوں نے صفائی کا جو زاویہ مقرر کیا وہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ آپ بالکل صحیح کہتی ہیں میڈم، میں اچھل پڑی۔ بالکل یہی تاثر میرا بھی ہے سرفراز خان صاحب کے بارے میں، گو کہ نہ تو میں قانون داں ہوں اور نہ اس سے پہلے مجھے کبھی عدالت میں جانے اور وکیلوں کی بحث سننے کا موقع ملا ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور سمجھ سکتی ہوں کہ سرفراز خان صاحب نے جو کچھ کیا شاید وہ اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انہیں کوئی الزام دے رہی ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھ رہی ہوں بی بی، صالحہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، الزام انہیں میں بھی نہیں دے رہی ہوں۔ بات یہ ہے عذرا بی بی کہ جب کوئی وکیل کسی فوجداری مقدمے میں ملزم کی پیروی کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ملزم کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پہلے سے ایک تاثر ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک کامیاب وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اس تاثر کا شکار ہونے سے بچائے، یعنی اگر وہ ملزم کو مجرم سمجھ بھی رہا ہے تو بھی اس کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ پہلوؤں کو کھنگال کر رکھ دے۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیان کی روشنی میں آپ کو بے گناہ سمجھتی ہوں، اور جب میں عدالت میں آپ کی پیروی کے لیے جاؤں گی تو یقینی طور پر اس تاثر سے مغلوب ہو کر جاؤں گی کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ مجھے بے گناہ تسلیم کرتی ہیں؟ میں نے گلوگیر آواز میں اس سے پوچھا۔ جی ہاں عذرا بی بی، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، آپ کو بے گناہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں بری ہو جاؤں گی؟ میں نے بے تابی کے عالم میں دریافت کیا۔ حوصلہ رکھیے عذرا بی بی، صالحہ نے میری شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتی ہوں کہ میں آپ کو چھڑانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی، لیکن میری ساری جدوجہد کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ قاتل کوئی دوسرا شخص ہے، اور مجھے اسی دوسرے شخص کی تلاش کرنے کی خاطر بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ دوسرا شخص، میں نے آہستہ سے خود کلامی کے انداز میں کہا، نہ جانے وہ دوسرا شخص کون ہے اور کہاں ملے گا؟ مل جائے گا، ضرور مل جائے گا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اب آپ ذرا مہربانی کر کے اس وکالت نامے پر دستخط کر دیجیے۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ اور قلم نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، اس نے وکالت نامے کو طے کر کے اپنے پرس میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب انشاءاللہ کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کر لیا تو امی نے مجھے اپنے ہی کالج میں داخلہ دلا دیا۔ اس وقت تک امی کا شمار اپنے کالج کی بہت سینئر ٹیچر میں ہونے لگا تھا، اور ان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ساری ہی ٹیچرز میرا خاص طور پر خیال رکھتی تھیں۔ وہ میری نوعمری کا زمانہ تھا، اور میں بھی اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں کی طرح خواب دیکھا کرتی تھی، میٹھے میٹھے، سہانے، خوبصورت اور دلکش خواب جن میں دھنک کے سارے رنگ سموئے ہوتے۔ اس زمانے میں ساری دنیا اپنی لگتی اور ساری دنیا خوبصورت لگتی، اور ان ساری چیزوں میں جاوید کی دوستی نے، اس کی قربت نے کچھ اور بھی رنگ بھر دیا تھا۔ جاوید ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، وہ لڑکوں کے ایک کالج میں انٹر میں پڑھتا تھا، گویا مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ جاوید کی بہن دردانہ نے میرے ساتھ ہی میٹرک کیا تھا، اور امی نے اسے بھی اپنے کالج میں میرے ساتھ ہی داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں اور دردانہ ساتھ ساتھ کالج جاتے تھے، اور چھٹی کے بعد دونوں ساتھ ساتھ واپس آتے تھے۔ ہم دونوں کے مضامین بھی چونکہ ایک تھے، اس لیے ہمارے پیریڈز بھی ایک ہی ہوتے تھے۔ امی البتہ کبھی جلدی آ جاتی اور کبھی دیر سے، اس کا انحصار ان کے پیریڈز پر تھا۔ جاوید اور دردانہ دونوں
बराबर हमारे घर आते थे और मैं भी इनके यहाँ बिला तकल्लुफ़ जाया करती थी। अम्मी जावेद और दुर्दाना को बहुत पसंद करती थीं और ख़ास तौर पर जावेद तो बहुत ही प्यारा लड़का था। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी ज़हानत और शरीफ़ुन-नफ़्सी थी। इसका तालीमी रिकॉर्ड बड़ा शानदार था और वह हमेशा फर्स्ट आया करता था। निसाबी तालीम के अलावा भी उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था और अपना ज़्यादातर वक्त वो लिखने लिखाने में ही सर्व करता था। इसकी आदत व अतवार में, गुफ्तार में, तर्ज़ अमल में न जाने किस किस्म की नरमी, हलावत और शगुफ्तगी थी कि इससे मिलने वाले बहुत जल्द इससे मुतासिर हो जाते और इसे पसंद करने लगते। जावेद का घराना भी बस हम लोगों ही की तरह एक औसत दर्जे का खाता पीता घराना था। इसके वालिद किसी इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम थे और इनकी बस यही 2 औलादें थीं। जावेद बड़ा था और दुर्दाना उससे छोटी थी। अम्मी रोज़ाना शाम को मुझे और दुर्दाना और जावेद तीनों को बिठाकर उर्दू और अंग्रेज़ी में पढ़ाया करती थीं। पढ़ने में मैं बहुत तेज़ थी और जावेद भी, अलबत्ता दुर्दाना इतनी ज़्यादा ज़हीन न थी। चुनांचे अक्सर अम्मी की अदम मौजूदगी में मैं और जावेद मिलकर दुर्दाना का मजाक उड़ाया करते और वो बेचारी रुआंसी हो जाती। लेकिन हम अम्मी की मौजूदगी में ऐसा कभी ना करते क्योंकि हमें पता था कि इस बात से अम्मी सख्त नाराज़ होंगी और हम लोगों को डांटेंगी। जावेद के साथ बचपन की ये मासूम और बेरियाद दोस्ती न जाने कब, कैसे और किस तरह इस चीज़ में बदल गई जिसे मोहब्बत कहते हैं और मुझे इस तदरीजी तब्दीली का एहसास भी ना हो सका। वो अच्छा तो मुझे हमेशा से लगता था और इसके साथ खेल कर, इसके साथ बातें करके, इसके साथ बैठकर सबक याद करके मुझे दिली मुसर्रत का एहसास होता था। लेकिन ये मुसर्रत आहिस्ता आहिस्ता एक नई कैफियत इख्तियार कर गई और इसका इंकिशाफ मुझ पर उस वक्त हुआ जब पहल जावेद की तरफ से हुई। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, वो इब्तिदाई सरमा की एक खुनक शाम थी। अम्मी टीचर्स की किसी मीटिंग में गई हुई थी और दुर्दाना अपने घर में नज़ले में पड़ी हुई थी। जावेद मेरे घर आया तो मैं अकेली थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इससे पहले 20 मरतबा ऐसा हो चुका था कि जावेद घर में आया और मैं अकेली थी, बल्कि कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं जावेद और दुर्दाना के घर गई और मैंने उसे अकेला पाया। मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जावेद के साथ अकेली हूँ और न ही शायद जावेद को कभी इस तरफ ख्याल आया। आंटी कहाँ हैं? जावेद ने मुझे घर में अकेला पाकर पूछा। टीचर्स की कोई मीटिंग है, इसमें गई हैं। मैंने कहा। बैठो, कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से ही आ रहा हूँ, जावेद ने बैठते हुए कहा। दुर्दाना को तो सख्त नज़ला हो रहा है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। अब अच्छी खासी सर्दी होने लगी है। मैंने कहा, इस मौसम में एहतियात की ज़रूरत है। अज़रा, जावेद ने एक अजीब अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए बिल्कुल आहिस्ता से कहा। मैंने कहा, पता है आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। क्या अच्छी लग रही हूँ? मैंने एकदम सिर पिटा कर कहा। रोज़ जैसी ही हूँ, आज क्या ख़ास बात हो गई? तुम्हारा ये स्वेटर बहुत ही प्यारे रंग का है, जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो तुम्हारे ऊपर हर रंग के ही कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुर्ख और नारंगी रंग के शेड तो ऐसा मालूम होता है कि बनाए ही सिर्फ तुम्हारे लिए गए हैं। अरे आज क्या हो गया है तुम्हें? मैंने हंसते हुए कहा। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से उथल पुथल हो रहा था। मुझसे ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं कही थी। अच्छा एक बात बताओ अज़रा, उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जैसे हो वैसे ही लगते हो, और कैसे लगोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, देखो ये गलत बात है, इसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए कहा। हमने तो तुम्हें बता दिया कि तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। अब तुम बताओ कि हम तुम्हें कैसे लगते हैं? चाय पियोगे? मैंने कहा। बनाऊं? बात नहीं बनाओ अज़रा, उसने हंसते हुए कहा। पहले मेरी बात का जवाब दो, इसके बाद चाय बनाना। वही हमें नहीं मालूम, मैंने कहा और जल्दी से बर्ची खाने की तरफ चली गई। नौमरी का जज्बा मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। जावेद की ज़बानी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि गोया ये ज़मीन, ये आसमान, ये सारी कायनात
میرے وہ صرف میرے لیے ہے۔ یہ ابتدائے سرما کی کور میں لپٹی ہوئی ٹھنڈی سرمئی شام، اس شام کے سارے رنگ، اس کا سارا حسن میرے لیے ہے۔ میں ہولے ہولے مسکرا رہی تھی کہ جاوید بھی برچہ خانے میں آ گیا اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگا۔ وہیں بیٹھو، میں نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی آتی ہوں چائے لے کر۔ بھائی ہم نہیں بیٹھتے اکیلے، تم چائے بناؤ اور ہم یہاں تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، بہت سی باتیں۔ کیوں، کیا پہلے کبھی باتیں نہیں کی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت کی ہیں، مگر آج ذرا اور کھل کر باتیں کریں گے، اس نے کہا۔ اچھا تو کرو، میں نے کہا۔ پتہ ہے عذرا، مجھے آنٹی کی زندگی بہت پسند ہے، جاوید نے کہا۔ سچ پوچھو تو وہ ایک طرح سے میری آئیڈیل ہیں۔ 3 سال بعد میں بھی ایم اے کر لوں گا اور کالج میں پڑھاؤں گا۔ مجھے پڑھانا بہت پسند ہے اور آنٹی جس طرح سے پڑھاتی ہیں وہ طریقہ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں آنٹی کا ہی ٹیچنگ اسٹائل اختیار کروں گا۔ جب تم ایم اے کر لینا تو تم بھی لیکچرر بن جانا، بڑا مزہ آئے گا، ہے نا عذرا؟ کس بات کا مزہ آئے گا بھائی؟ میں نے پیالیوں میں شکر ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ ہم دونوں مل کر کام کیا کریں گے، دونوں طالب علموں کو علم کے صحیح منصب سے آگاہ کریں گے، انہیں اچھا انسان بنائیں گے۔ ہماری چھوٹی سی دنیا کتنی خوبصورت، کتنی پرسکون ہوگی۔ سچ عذرا، تم اتنی اچھی ہو کہ بس کیا بتاؤں۔ اور وہ زور سے ہنس پڑا۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ اور یہاں سے نکلو، میں نے چائے کی پیالیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس دن جاوید سے میری بہت سی باتیں ہو گئیں، وہ باتیں جو آج تک نہیں ہوئی تھیں۔ اور اسی دن مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں اور اس کے بغیر زندگی کا تصور فضول ہے۔ عین اسی وقت میری امی آ گئیں۔ ہم دونوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، بڑے زور زور سے کہے لگ رہے ہیں؟ یہ پروفیسر جاوید صاحب جو ہیں نا، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کلاس میں لڑکوں کو کس طرح پڑھایا کریں گے، میں نے ہنستے ہوئے امی سے کہا اور وہ مسکرانے لگیں۔ تو تم نے طے کر لیا ہے کہ ٹیچنگ لائن میں جاؤ گے؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جاوید سے پوچھا۔ ہاں آنٹی، جاوید نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال اسی لائن میں کر سکوں گا۔ مجھے تدریس کا پیشہ بہت پسند ہے، بڑا پرسکون اور علم پرور پیشہ ہے۔ خدا تمہیں اس پیشے میں کامیاب کرے، آنٹی نے کہا۔ انسانی ذہن کو جلا بخشنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور امی، میں بھی پروفیسر بنوں گی آپ کی طرح، میں نے امی کی کرسی کے ہتھے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی ہم دونوں کی دلی کیفیت سے بالکل بے خبر تھیں۔ تو میری جگہ لینا، انہوں نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا۔ جب تم ایم اے کر چکی ہوگی، اس کے بعد ہی میرے ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا۔ جاوید تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا، لیکن اس شام کو میری تو جیسی دنیا ہی بدل گئی۔ چاہے جانے کا احساس بھی کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے مجھ میں اور جاوید میں ایک گہری جذباتی قربت قائم ہو گئی۔ دن آہستہ آہستہ کر کے گزرتے جا رہے تھے اور خود میری ماں کو اور جاوید کی بہن ترتانہ کو اور اس کے والدین کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں اور جاوید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان سب لوگوں نے آپس میں ایک خاموش معاہدہ کر رکھا تھا، کوئی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ میری عزیز ترین سہیلی ترتانہ نے کبھی اشارتاً یا کنایتاً اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جاوید بہت ہی سمجھدار اور ہوش مند لڑکا تھا، اس نے کبھی بھی اپنے دوستوں میں میرے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ میرا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی تنہائی میں مجھ سے ملتا، ہمیشہ بڑے پیار بلکہ بڑے رکھ رکھاؤ سے مجھ سے گفتگو کرتا۔ اس نے کبھی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اور جاوید کبھی بھی اکیلے باہر گھومنے پھرنے یا ہوٹل یا سینما وغیرہ نہیں گئے۔ دراصل ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے جاوید سے ملاقات کے مواقع از خود میسر آ جاتے تھے۔ دونوں بہن بھائی روزانہ ہی شام کو ہمارے گھر آ جایا کرتے اور اکثر میں خود ان کے گھر چلی جاتی اور تینوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا
और हमें इसका एहसास भी न हुआ कि हम लोग अब पूरी तरह जवान हो चुके हैं। 3 साल की मुद्दत पलक झपकते गुजर गई। मैं बीए का इम्तहान देकर नतीजे के इंतज़ार में थी और जावेद के इम्तहानात हो रहे थे। वो इन दिनों हमारे घर कम आ रहा था क्योंकि उसकी सारी तवज्जो इम्तहानात पर मबसूल थी। इसने एमए प्रीवियस में फर्स्ट डिवीज़न के नंबर हासिल किए थे और अब एमए फाइनल में भी फर्स्ट क्लास के नंबर हासिल करना ज़रूरी था ताकि डिवीज़न ख़राब ना हो जाए। जावेद ने मुझे बताया था कि इसे पूरी तवक्को है कि वो फर्स्ट डिवीज़न हासिल कर लेगा और इसके बाद इसे कॉलेज में मुलाजमत भी मिल जाएगी। वो इस सिलसिले में बड़ा पुरुम्मीद था और उसका कहना था कि इसके कई असातिज़ा इसके लिए पहले ही एक कॉलेज में बात कर चुके हैं। रिज़ल्ट आते ही मेरी नौकरी पक्की समझो, इसने मुझसे उत्ताना से कहा था। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब, मैंने कहा। मैं और दुर्दाना दोनों ही इसे मजाक में प्रोफेसर कहा करते और शायद इसे खुद भी अपना इनाम अच्छा लगता था और ख़ास तौर पर मेरे मुंह से। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अभी से प्रोफेसर साहिबा कहना शुरू कर दूं, इसने हंसते हुए मुझसे कहा। लेकिन जनाब, आपको अभी एमए करने में 2 साल लगेंगे, वरना तो तुम्हें भी प्रोफेसर ही है, आंटी की तरह। क्यों अज़रा? दुर्दाना ने कहा। पता नहीं यार, मैंने कहा। जो कुछ किस्मत बनाएगी वही बन जाएंगे। मेरी और जावेद की एक दूसरे के लिए चाहत का राज गो के गुज़िश्ता 3 साल से राज नहीं रहा था, लेकिन अभी तक हमारे घरानों के दरमियान इस किस्म की कोई बात भी नहीं हुई थी। न जावेद के घर वालों ने मेरे लिए कोई पैगाम दिया था और न मेरी माँ ने उनके घर वालों से कोई वादा किया था, और इसकी वजह मेरा और जावेद का एक दूसरे पर एतमाद और हमारा इत्मीनान था। हम दोनों ही इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि हमारे वालिदैन हम दोनों को पसंद करते हैं और जिस वक्त भी ये मसला उठेगा हम दोनों में से किसी के वालिदैन को भी एतराज़ नहीं होगा। जावेद की माँ भी मुझे इतना ही अजीज़ रखती थीं जितना अजीज़ मेरी माँ जावेद को रखती थीं। और तब एक दिन अल्ताफ़ हुसैन और खालिदा हमारे घर आए। अल्ताफ़ हुसैन मेरे मरहूम अब्बू के किसी रिश्ते के भाई के बेटे थे। अब्बू के ये रिश्ते के भाई मर चुके थे और अल्ताफ़ हुसैन इनकी वाहिद औलाद था। अल्ताफ़ हुसैन और खालिदा एक बड़ी लंबी सी चमकीली कार में बैठकर आए थे। दरवाज़ा खोलने वाली मैं ही थी और मैं इन दोनों को नहीं पहचानती थी। क्या अशफाक अहमद साहब मरहूम का मकान यही है? अल्ताफ़ हुसैन ने शाइस्ता लहजे में मुझसे कहा। जी हाँ, यही है, मैंने कहा। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप अज़रा हैं? अल्ताफ़ हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं अज़रा हूँ, मैंने कहा। लेकिन आप लोग कौन हैं? आप हमें नहीं पहचानेंगी, अल्ताफ़ ने कहा। अपनी अम्मी से जाकर कहिए कि औसाफ हुसैन का बेटा अल्ताफ़ हुसैन आया है। मैंने अंदर जाकर अम्मी को बताया और अम्मी ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, औसाफ हुसैन? हाँ, मुझे याद आ गया। वो तुम्हारे अब्बू के रिश्ते के भाई थे जिनका आज से कोई 15 साल पहले इंतकाल हो गया था। इनका बेटा अल्ताफ़ इस वक्त कोई 14-15 साल का था। बहुत दिन के बाद आया है। और अम्मी मेरे साथ ही दरवाजे पर आ गईं। अल्ताफ़ और खालिदा ने इन्हें देखकर सलाम किया। पहचाना आपने चाची जान? अल्ताफ़ हुसैन ने कहा। मैं अल्ताफ़ हूँ, औसाफ हुसैन मरहूम का बेटा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं पहचाना? अम्मी ने एकदम खुश होकर कहा। आओ आओ, अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हें आखिरी बार तुम्हारे वालिद के इंतकाल के दिन देखा था। कितना ज़माना गुजर गया, अब तो माशाअल्लाह बिल्कुल ही बदल गए हो। आओ बेटी, तुम भी आओ। हम चारों अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। अम्मी ने एक नज़र खालिदा पर डाली और फिर अल्ताफ़ हुसैन से बोली, शादी कब हुई बेटे? शादी? अल्ताफ़ हुसैन ने चौंक कर कहा। अरे शादी अभी कहाँ हुई चाची जान, ये तो मेरी मुँह बोली बहन खालिदा हैं। आपको तो पता ही है मेरी कोई बहन नहीं थी और भाई भी कोई नहीं था। भाई ना होने का तो मुझे कोई ख़ास गम ना था, लेकिन बहन की मुझे बहुत चाहत थी। खालिदा दरअसल मेरे एक दोस्त की बहन है और इन्हें मैंने अपनी मुँह बोली बहन बना लिया है। अब यूँ समझ लीजिए चची जान कि मेरा और इनका मुस्तकिल साथ है और ये एक अजीज़ बहन की तरह मेरे ही घर में रहती हैं। बड़ी खुशी की बात है, अम्मी ने खालिदा को एक बार फिर और से देखते हुए कहा।
خالدہ معمولی شکل و صورت کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اس نے کافی میک اپ کر رکھا تھا اور خوشبو میں تو نہ جانے کیا لگا رکھا تھا۔ اور خالدہ کے علاوہ الطاف حسین نے بھی بہت سی خوشبو لگا رکھی تھی۔ دونوں کے لباسوں کی خوشبو سے ہمارا سارا ڈرائنگ روم مہک رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں خوشبوؤں کا کبھی ایسا سیلاب آیا ہو۔ امی الطاف حسین سے باتوں میں مصروف تھیں اور میں چوری چوری ان دونوں کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ خالدہ نہایت بھاری اور قیمتی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کے چوڑے بارڈر پر نہایت نفیس اور باریک کام کیا ہوا تھا۔ اس کی کلائیوں میں سونے کی بڑی خوبصورت چوڑیاں جگر مگر کر رہی تھیں۔ کانوں میں لمبے لمبے نازک سے طلائی آویزے ہلکورے لے رہے تھے اور گلے میں ایک سنہرا لاکٹ پڑا ہوا تھا۔ الطاف حسین بہت قیمتی کپڑے کا عمدہ تراش کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ٹائی میں سونے کا ٹائی پن لگا ہوا تھا اور اس کے نئے پالش کیے ہوئے جوتے آئینے کی طرح چمک رہے تھے۔ ان لوگوں کی ایک ایک ادا سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے کہ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ امی نے الطاف سے پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے چچی جان کہ میری امی ابا جان کے انتقال سے پہلے ہی دنیا سے سدھار چکی تھیں۔ ابا جان کے انتقال کے بعد میں نے چند سال کراچی میں قیام کر کے BA تک تعلیم مکمل کی اور پھر میں نے کوشش کر کے مڈل ایسٹ کی ایک ریاست میں ملازمت حاصل کر لی اور مکان وغیرہ سب بیچ کر مڈل ایسٹ چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصے تک تو میں ملازمت ہی کرتا رہا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اب میرا مڈل ایسٹ میں بہت بڑا کاروبار ہے، کئی ہوٹل ہیں۔ اب تو میں نے کراچی میں بھی کلفٹن کے علاقے میں 2000 گز کے پلاٹ پر ایک مکان بنوا لیا ہے۔ سال میں چند مہینے کراچی میں رہتا ہوں، باقی وقت مڈل ایسٹ میں رہتا ہوں۔ ان دنوں میں کراچی آیا ہوا تھا، بس آپ لوگوں کی یاد آ گئی۔ ویسے بھی اب اپنا کون رہ گیا ہے چچی جان؟ بزرگوں میں اب آپ کے سوا ہمارا اور کون ہے؟ بس میں نے خالدہ سے کہا کہ آج ہماری چچی جان کے گھر چلتے ہیں۔ مجھے تو گھر بھی اچھی طرح یاد نہیں تھا۔ گزشتہ 15 سال کے عرصے میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، بس میں اندازے سے ہی چلا آیا اور اندازے سے ہی میں نے عذرا کو پہچان لیا۔ اب تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں۔ میرے ذہن میں تو ان کے بچپن کی تصویر ہے جب یہ 9-10 سال کی ہوا کرتی تھیں۔ ہاں بھائی، اب تو انہوں نے اس سال BA کا امتحان دیا ہے، امی نے کہا۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گی۔ کیوں نہیں، الطاف حسین نے کہا۔ آخر آپ جیسی ذہین اور قابل انسان کی بیٹی اچھے نمبروں سے کیوں نہیں پاس ہوں گی؟ بھائی بڑی خوشی ہوئی عذرا کہ تم نے ماشاءاللہ BA کا امتحان دے ڈالا، الطاف نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ شکریہ، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ چچی جان، خالدہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا، عذرا کے حسن کی تو میں کیا تعریف کروں، لیکن اس عمر میں آپ بھی اس قدر خوبصورت ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا ہے۔ جناب، یہ ہماری چچی جان ہیں، الطاف حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جتنی حسین اور پرکشش ہیں، اتنی ہی قابل اور پڑھی لکھی بھی ہیں۔ ارے بچوں، کیوں مجھ بڈھی کا تماشا بناتے ہو؟ امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں چچی جان، خالدہ بولی، میں سچ عرض کر رہی ہوں، آپ اور آپ کی بیٹی دونوں بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں۔ اچھا یہ بتائیے چچی جان کہ آپ ہمارے گھر کب آ رہی ہیں؟ الطاف حسین نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ تمہارے گھر؟ امی نے حیرت سے کہا۔ مگر بیٹے ہمیں تو تمہارے گھر کا علم بھی نہیں۔ میں خود یہاں آ کر آپ کو اور عذرا کو لے چلوں گا، الطاف نے کہا۔ دیکھیے نا چچی جان، اب رشتہ داروں میں اور کون رہ گیا ہے؟ جو کچھ ہے بس وہ آپ ہی ہیں۔ میں ابھی کچھ دن تک کراچی میں رہوں گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میں عذرا کے میرے گھر تشریف لائیے، میں اسے اپنی بڑی عزت افزائی سمجھوں گا۔ ارے بیٹا، کیوں غیروں جیسی باتیں کرتے ہو؟ امی نے کہا۔ تمہارے گھر چل کر مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ بس تو پھر کل شام کو 4 بجے میں اور خالدہ آ رہے ہیں، الطاف نے کہا۔ آپ اور عذرا تیار رہیے گا،
ہم آپ کو اپنے گھر لے چلیں گے اور رات کا کھانا بھی ہماری طرف سے قبول فرمائیے گا۔ نہیں نہیں بیٹا، اس قدر تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، امی نے جلدی سے کہا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے تمہارے گھر ہو آئیں گے، کھانے وانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں چچی جان، الطاف نے کہا۔ اگر آپ لوگ ایک وقت میرے گھر کھانا کھا لیں گے تو میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھوں گا۔ ہاں چچی جان، خالدہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ پلیز ہمارے گھر آئیے بھی اور کھانا بھی کھائیے، بلکہ کل ہی آئیے، الطاف بھائی اور میں خود آ کر آپ لوگوں کو لے چلیں گے۔ ان دونوں نے اس قدر شدت سے اصرار کیا کہ امی کو ان کی بات مانتے ہی پن پڑی اور انہوں نے حامی بھر لی۔ میں وہاں سے اٹھ کر برچی خانے میں چلی آئی اور مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ الطاف اور خالدہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ میں اور امی نے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ الطاف نے مجھ سے باتیں کی تھیں اور میری تعلیم اور مصروفیات وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں بھی اس سے اس کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ بھائیو صاحب، اللہ انہیں بخشے، بڑی اچھی اور ملنسار طبیعت کے آدمی تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے کہا، ان کے بیٹے الطاف کو آج میں نے کوئی 15 برس کے بعد دیکھا ہے۔ بالکل اپنے باپ کی عادتیں آئی ہیں اس میں، وہی خوش مزاجی اور انکسار۔ اتنا زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود اس میں غرور نام کو نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں رہ کر بہت دولت کمائی ہے انہوں نے، میں نے کہا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کے ہوٹل ہیں؟ ہاں بیٹی، امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ تمہارے ابو مرحوم کا منصوبہ بھی باہر جانے کا تھا، لیکن موت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر ان کے انتقال کے بعد ہمیں موصول ہوا تھا۔ دوسرے دن میں نے اور امی نے 3 بجے سے ہی اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے الطاف حسین کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یوں تو کالج میں بھی میری بہت سی سہیلیاں ایسی تھیں جو بہت مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور اکثر اپنے اپنے گھروں کے بارے میں باتیں کرتی تھیں، مگر ایک آدھ باری کسی ایسے گھر میں گئی تھی جن لڑکیوں کے گھر میرا زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ سماجی درجے میں کم و بیش ہمارے برابر ہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے الطاف حسین اور خالدہ آ گئے۔ میں نے دروازے پر مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے اندر آنے کے لیے کہا۔ بھائی اگر تم لوگ تیار ہو تو بس آ جاؤ، الطاف نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں۔ میں اور امی تیار تو تھے ہی، فوراً باہر نکل آئے۔ الطاف حسین نے نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ الطاف نے فوراً گاڑی چلا دی۔ ہمارے اپنے پاس تو کار تھی نہیں، البتہ مجھے بعض سہیلیوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کی گاڑیوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس قدر بڑی، خوبصورت اور شاندار کار میں بیٹھنے کا مجھے اس سے پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ یہ کار اس قدر سبک روی سے چل رہی تھی، گویا ہوا میں پرواز کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ کلفٹن کے علاقے میں پہنچ گئے اور ایک کوٹھی کے دروازے پر جا کر کار نے ہارن دیا۔ فوراً اندر سے گیٹ کھل گیا اور چوکیدار نے سلام کیا۔ الطاف نے اندر لے جا کر کار روک دی اور جلدی سے اتر کر ہم لوگوں کے لیے دروازہ کھولا۔ ہم چاروں مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ الطاف حسین کے ڈرائنگ روم میں جا کر جیسے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس قدر سجا سجایا اور حسین ڈرائنگ روم تھا کہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہر جانب بیش قیمت آرائشی اشیاء موجود تھیں۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا اور جدید ترین قسم کا فرنیچر نظر آ رہا تھا۔ آئیے چچی جان، آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں، الطاف حسین نے کہا۔ مجھے آپ جیسی محترم بزرگ کی دعاؤں اور شفقتوں کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ جیسی محترم بزرگ کی دعاؤں اور شفقتوں کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو ہوں بیٹے، امی نے کہا اور کھڑی ہو گئیں۔ الطاف اور خالدہ نے ہمیں پورے گھر کا ایک ایک گوشہ دکھایا۔ گھر کیا تھا؟ بس خوابوں کا محل معلوم ہوتا تھا۔ دنیا کی کون سی چیز ایسی تھی جو بھلا وہاں موجود نہ تھی؟ اس طمطراق اور شان و شوکت کو دیکھ کر میری تو جیسے زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ امی البتہ ہر چیز کی برابر تعریف کیے جا رہی تھیں۔ آئیے اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں، الطاف نے ہم لوگوں سے کہا۔
جتنی دیر میں ملازم چائے تیار کرے گا اتنی دیر میں میں آپ لوگوں کو ایک خوبصورت فلم دکھاؤں۔ فلم؟ امی نے چونک کر کہا، پھر وہ جلدی سے خود ہی سنبھل گئیں۔ اچھا، میں سمجھی، VCR ہوگا تمہارے پاس؟ جی چچی جان، الطاف نے کہا، ہمارے گھر میں دو VCR ہیں، ایک تو پرانے ڈیزائن کا ہے اور ایک بالکل نئے ڈیزائن کا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم لوگ کشادہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے، جہاں 26 انچ کے اسکرین کا ایک بالکل جدید وضع کا ٹی وی رکھا ہوا تھا اور ٹی وی کے برابر ہی ایک دوسری میز پر VCR رکھا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی VCR سیٹ کر دیا تھا اور فلم بھی لگا دی تھی، الطاف حسین نے کہا، اور اس نے VCR اور ٹی وی کو آن کر دیا۔ اسکرین پر رنگین مناظر ابھرنے لگے اور ساتھ ہی انگریزی میں کامنٹری شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی فلم نیا گرا آبشار کے بارے میں تھی۔ اسی دوران ملازم بیش قیمت ٹرالی میں نازک اور سبک کراکری میں چائے کا سامان لے آیا۔ چائے خالدہ نے بنائی، چائے ذرا دیر میں ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، تمہارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، امی نے الطاف سے کہا، تم نے اپنی محنت کا بھرپور صلہ پایا ہے۔ بس چچی جان، اب اس گھر میں صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، خالدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ امی نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ خالدہ کا مطلب بخوبی سمجھ رہی ہوں گی۔ ایک چاند سی دلہن کی، خالدہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھلا بیوی کے بغیر کوئی گھر مکمل گھر تو نہیں ہوتا۔ ہاں خالدہ بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، امی نے قدرے سرد لہجے میں کہا، الطاف کو تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ بس چچی جان، روزگار کے چکروں میں اس طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا، الطاف نے آہستہ سے کہا۔ اللہ عذرا، آج تو تم اس قدر پیاری لگ رہی ہو کہ بس میں تمہاری تعریف نہیں کر سکتی، خالدہ نے اچانک بے تکلفی کا رویہ اپناتے ہوئے مجھ سے کہا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ مجھے تم سے مخاطب کر کے اپنائیت کے اظہار کی کوشش کر چکی تھی۔ خدا نظر بد سے بچائے، بالکل کسی مسافر کا شاکار لگ رہی ہو۔ میں خالدہ کی اس بات پر شرما کر ہنس پڑی، لیکن نہ جانے کیوں دل میں مجھے اس کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں۔ چچی جان، آج گھر جا کر عذرا کا صدقہ ضرور اتار دیجیے گا، الطاف نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ خالدہ کی بچی کہیں آپ کی بیٹی کو نظر نہ لگا دے۔ الطاف نے بڑی میٹھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرا دل اچانک تیزی سے دھڑک اٹھا۔ چچی جان، ذرا آپ بھی کبھی گھر سے باہر نکلیے نا، الطاف نے کہا، دنیا بہت وسیع ہے، ذرا گھومیے پھریے، یوں کیجیے کہ کالج سے ایک آدھ ماہ کی چھٹی لے لیجیے اور پھر میں، خالدہ، آپ اور عذرا مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ کی سیر کو چلتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اور عذرا میری مہمان ہوں گی۔ یہ جو ابھی آپ نے فلم میں آبشار نیا گرا دیکھا ہے نا، جب آپ اسے سچ مچ دیکھیں گی تو یقیناً بہت لطف اندوز ہوں گی۔ بہت ہی حسین چیز ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے چچی جان، اور زندگی بڑی مختصر۔ اوہو، تم تو اچھے خاصے فلسفی ہو گئے ہو، امی نے بات ٹالنے کی قصد سے ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی چچی جان، پروگرام بنائیے، خالدہ نے کہا، مجھے تو عذرا کے ساتھ سیر و سیاحت کر کے بڑا لطف آئے گا۔ مجھے عذرا بہت ہی اچھی لگتی ہے، بس جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر آ کر وہیں رہنا شروع کر دوں۔ شوق سے آؤ بیٹی، امی نے کہا، تمہارا ہی گھر ہے، جب تک جی چاہے رہو۔ سورج ڈوبنے لگا تو ہم لوگ لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں پہلے سے گارڈن چیئرز موجود تھیں اور میز بھی تھی۔ خالدہ نے ملازم سے کافی لانے کے لیے کہہ دیا۔ وسیع اور اس لان کے اطراف میں کیاریاں تھیں جن میں طرح طرح کے خوش رنگ پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں کٹی ہوئی گھاس اور پھولوں کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو جیسے کسی جنت میں محسوس کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کا انتظام بھی شاہانہ شان و شوکت کا حامل تھا۔ کھانے والے تو ہم 4 افراد تھے، لیکن موٹے شیشے کی ٹاپ والی لمبی چوڑی ڈائننگ ٹیبل پر اتنی وافر مقدار میں کھانا موجود تھا جو کم از کم 20 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا، اور بھی کھانے میں طرح طرح کی چیزیں شامل تھیں۔ میرا پسندیدہ مرغ پلاؤ بھی موجود تھا۔ اوفو، تم نے کس قدر اہتمام کر ڈالا الطاف بیٹے، امی نے ایک نظر میز پر ڈالتے ہوئے کہا۔ خالدہ بیٹی، تم نے بھی منع نہیں کیا؟
بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تکلف نہیں ہے چچی جان، خالدہ نے کہا۔ آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائی ہیں، اب آپ کی تھوڑی بہت خاطر تواضع بھی تو کریں گے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ایک دور کافی کا پھر چلا اور الطاف حسین اس دوران ہمیں مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ کے قصے سناتا رہا۔ اچھا بیٹا الطاف، اب پرسوں رات کو تم اور خالدہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا، امی نے کہا۔ آپ کا حکم سراخوں پر چچی جان، الطاف نے کہا، لیکن ہم لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں، بھلا کھانے وغیرہ کا تکلف؟ نہیں، کوئی تکلف نہیں ہے، امی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں اسی میں تم شریک ہو جانا۔ ضرور آئیں گے چچی جان، خالدہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بھلا آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس رات جب ہم دونوں واپس اپنے گھر پہنچے تو میرے جذبات و خیالات میں ایک تلاطم برپا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ لوگ اس طرح بھی رہتے ہیں، زندگی اس انداز سے بھی بسر کی جا سکتی ہے۔ روپے پیسے کی اس قدر فراوانی اور اشیاء ضروری اور غیر ضروری کی اس قدر ارزانی بھی ممکن ہے۔ الطاف حسین کے گھر کے ایک ایک کونے میں گویا زر مبادلہ بکھرا پڑا تھا۔ اس کے گھر میں صرف ٹی وی لاؤنج کے فرنیچر کی ہی قیمت ہمارے گھر کے سارے فرنیچر سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اس کے مکان کا کچن ہمارے پورے ڈرائنگ روم کے برابر تھا۔ اوفو، کس قدر عظیم الشان گھر تھا، اور گھر کی ہر چیز کتنی دلکش تھی۔ مجھے بار بار الطاف کی شائستہ گفتگو اور اس کی میٹھی میٹھی نظروں کا خیال آ رہا تھا۔ دوران گفتگو جب بھی وہ میری طرف دیکھتا مجھے یوں لگتا کہ اس کی نگاہوں کی مٹھاس آنکھوں کے راستے میرے رگوں پہ میں اترتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی مجھے خالدہ کی باتوں کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ میری اور میرے حسن کی کس قدر تعریفیں کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے واپس ہی نہ آنے دے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ اس کے اشاروں کنایوں کا مطلب میری سمجھ میں بخوبی آ گیا تھا، اور یکایک مجھے جاوید ان لوگوں کے سامنے بہت چھوٹا معلوم ہونے لگا۔ اس کا وجود جیسے بڑی تیزی سے سکڑ کر ایک موہم سے نقطے میں ڈھلنے لگا۔ کیا رکھا ہے اس آئیڈیالزم میں نے سوچا۔ ذرا ہمارا گھر دیکھو، جاوید اور تتانا کا گھر دیکھو، اور الطاف کا گھر دیکھو، بھلا کوئی مقابلہ ہے؟ اور جاوید کا کیا آئیڈیال ہے؟ کالج کی نوکری، پروفیسر بنے گا، لڑکوں کو پڑھائے گا۔ کیا ملے گا کالج کی نوکری میں؟ گریڈ 17، سب ملا کر تقریباً 1500 روپے ماہانہ تنخواہ، اور بس۔ اسے کہیں زیادہ تنخواہ تو الطاف اپنے ملازمین کو دے دیتا ہوگا۔ کہاں غائب تھے آج تم لوگ؟ جاوید کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ نہ جانے کس وقت آ گیا تھا۔ دروازہ شاید امی نے کھولا ہوگا۔ کیا تم آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 3 چکر لگا چکا ہوں، جاوید نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، میں تو کسی اور ہی خیال میں مگن تھی۔ ہم لوگ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں گئے ہوئے تھے، میں نے کہا۔ وہ کلفٹن میں رہتے ہیں اور مڈل ایسٹ میں کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، جاوید نے کہا، مگر اس سے پہلے تو تم لوگوں کا شاید ان کے یہاں آنا جانا نہیں تھا، کبھی سنا نہیں ان کے بارے میں؟ ہمیں خود ان کے بارے میں علم نہیں تھا، میں نے کہا۔ کل وہ لوگ آئے تھے اور آج انہوں نے ہمیں کھانے پر بلایا تھا۔ جاوید تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کا آنا بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر یہ احساس انگڑائیاں لے رہا تھا کہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کو جاوید کا گھر نہیں بلکہ ایسا گھر چاہیے جیسا الطاف کا ہے۔ میں ایک عجیب قسم کی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک طرف جاوید کے ساتھ دیرینہ دوستی اور قربت کا جذبہ تھا، اور دوسری طرف لشکاریں مارتی ہوئی ایک ایسی دنیا تھی جس کا مجھے اس سے پہلے کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن صبح سے شام کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے اور امی نے مل کر گھر کو کافی ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے الطاف کے گھر کے سامنے اپنا گھر بے حد حقیر اور کم مایہ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی اپنے گھر کی کم مائیگی کا احساس اس طرح نہیں ہوا تھا۔ سپہر کے وقت تانا اور جاوید ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر کی حالت کو کبھی بدلا ہوا دیکھا اور مجھے اور امی کو باورچی خانے میں مصروف پایا۔
وہ دونوں بھی وہیں باورچی خانے میں آ گئے۔ ارے آنٹی، آج تو بڑی زوردار کھانے پک رہے ہیں، جاوید نے اپنے نتنے پھڑپڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کسی کی دعوت ہے؟ ہاں بیٹے، امی نے کہا، میرے رشتے کے دیور کا بیٹا ہے الطاف، اس کو اور اس کی بہن خالدہ کو ہم نے آج کھانے پر بلایا ہے۔ بات یہ ہے بیٹا کہ پرسوں ہم دونوں ان کے مہمان تھے اور اس لیے آج ہم نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اچھا، وہی جو کلفٹن پر رہتے ہیں اور جن کا مڈل ایسٹ میں کاروبار ہے؟ جاوید نے کہا۔ عذرا نے پرسوں مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں ہاں وہی، امی نے جواب دیا۔ عذرا، تم بھی عجیب ہو، دردانہ نے کہا۔ تم نے مجھے پہلے سے نہیں بتایا، میں صبح سے آ جاتی اور تمہارا اور آنٹی کا ہاتھ بٹا لیتی۔ کمال ہے، سارا دن اکیلی کام میں لگی رہیں اور آنٹی کو بھی لگائے رکھا۔ نہیں، کوئی ایسا زیادہ کام نہیں تھا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں جو بھی تقریب ہوتی، اس میں دردانہ تو لازماً مدعو ہوتی تھی اور اکثر تقریبات میں جاوید بھی مدعو ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کبھی کبھار ہونے والی تقریبات میں یا تو میری سہیلیاں مدعو ہوتی اور یا امی کے ساتھ پڑھانے والی استانیاں، دونوں ہی صورتوں میں دردانہ ضرور موجود ہوتی، اور اسی طرح دردانہ کے گھر ہونے والی کوئی تقریب ایسی نہیں تھی جس میں مجھے اور امی دونوں کو یا کم از کم مجھے نہ مدعو کیا جاتا ہو۔ لیکن آج کی اس دعوت میں نے دردانہ کو نہیں بلایا تھا اور نہ ہی جاوید کو بلایا تھا، اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ خود امی نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں جاوید اور دردانہ کو بھی شام کے کھانے پر بلا لوں۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ دونوں کھانے پر موجود نہ ہوں، اور اسی لیے انہوں نے اس وقت دردانہ اور جاوید سے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ شام کو کھانا ہمارے مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ دردانہ کو شاید یہ توقع ہوگی کہ میں یا امی اس سے اور جاوید سے رات کے کھانے کے لیے کہیں گے، لیکن ہم دونوں نے رسماً بھی ان سے نہیں کہا۔ میں نے دیکھا کہ دردانہ کا چہرہ اتر گیا اور جاوید کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ وہ دونوں تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے گئے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم نے دردانہ اور جاوید کو کھانے کے لیے نہیں کہا؟ امی نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ خواہ وہ بھی بور ہوتے اور یہ بھی بور ہوتے۔ الطاف اور خالدہ مٹھائی کے ڈبوں سے لدے پھدے ہمارے یہاں کھانے پر آئے۔ آج میں نے اپنے خیال کے مطابق بہترین کپڑے پہنے تھے اور اپنے آپ کو سجانے بنانے پر بھی کافی توجہ دی تھی، اور اس کے بعد میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور الطاف اور خالدہ مجھے دیکھ کر جیسے مبہوت رہ گئے تھے۔ وہ لوگ تقریباً 11 بجے رات تک ہمارے ہاں رہے۔ میں بھی آج ان لوگوں میں کافی گھل مل گئی اور ہم لوگوں کے کہے فضاؤں میں گونجتے رہے، اور اس کے بعد سے پکچروں، پکنکوں اور سیر و تفریح کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن الطاف اور خالدہ آ جاتے اور مجھے اور امی کو کہیں نہ کہیں ساتھ لے جاتے۔ اس عرصے میں دردانہ ہمارے ہاں بہت کم آئی اور جاوید تو صرف ایک دن آیا، اور وہ بھی اپنی کچھ کتابیں لینے جو ہمارے گھر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے تنہائی کا موقع نہیں دیا۔ جاوید اس بات کو سمجھ گیا، وہ جلدی چلا گیا، اور اس دن کے بعد سے اس نے ہمارے ہاں آنا ایک دم بند کر دیا۔ دردانہ بھی اب بہت ہی کم آتی تھی۔ خود میں نے بھی اب ان لوگوں کے گھر جانا یکسر موقوف کر دیا تھا۔ ہم سب کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی جس کے سبب کو سب جانتے تھے، لیکن کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ الطاف اور خالدہ سے میری اور امی کی فون پر بھی باتیں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی فون موجود تھا اور ان کے ہاں بھی۔ جاوید نے کئی بار مجھے اور الطاف کو ایک ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، اور وہ الطاف کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ الطاف البتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن خالدہ اکیلی امی کے پاس آئی۔ الطاف اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خالدہ بڑی دیر تک علیحدگی میں امی سے کچھ باتیں کرتی رہی اور میں باورچی خانے میں مصروف رہی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد الطاف آیا اور کچھ دیر بیٹھ کر وہ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں بغیر کسی تمہید کے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تم عاقل اور بالغ ہو اور تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں
فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ خالدہ نے تمہارے لیے الطاف کا پیغام دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس میں الطاف کی مرضی پورے طور سے شامل ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ کر جواب دوں گی، تم اس بارے میں سوچ لو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ میں تو جیسے تلی ہی بیٹھی تھی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اب جو چاہیں کریں امی، میں نے آہستہ سے کہا۔ گویا تمہیں اس رشتے سے انکار نہیں ہے، امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بس آپ جو کچھ سوچیں گی وہی ٹھیک ہوگا، میں نے کہا، اور امی نے مسرت سے بے قابو ہو کر مجھے گلے لگا لیا۔ وہ بڑی دیر تک مجھ سے الطاف کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الطاف جیسے لڑکے کا رشتہ قسمت والوں کو ہی میسر آتا ہے اور میں ساری زندگی عیش کروں گی۔ میں دل ہی دل میں ان کی ایک ایک بات سے اتفاق کر رہی تھی۔ اور اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے الطاف ہی کا چہرہ تھا اور مستقبل کے سہانے اور خوبصورت خواب تھے، لیکن کسی لمحے ایک ملی اور پولا بالا چہرہ درمیان میں مداخلت کر بیٹھتا تھا۔ یہ جاوید کا چہرہ تھا جس پر غم کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں، لیکن میں کوشش کر کے اس چہرے کو پیچھے دھکیل دیتی۔ میں جاوید سے ہمدردی ضرور کر سکتی تھی، میرے دل میں اس کی پرکشش اور دلاویز شخصیت کے لیے احترام اور عزت کا جذبہ بدستور موجود تھا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ جو دنیا الطاف نے مجھے دکھائی تھی اور جس دنیا کا حصہ بننے کی تمنا میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی، اس دنیا میں جاوید کا کوئی گزر نہیں تھا اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جاوید کبھی الطاف نہیں بن سکے گا۔ اس کی زندگی کی معراج تو بس پروفیسر شپ تھی، اور پروفیسر کے گریڈ تک پہنچنے کے لیے بھی اسے کم از کم 20 سال کا عرصہ چاہیے تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ پروفیسر بن ہی جاتا، شاید زندگی بھر اسسٹنٹ پروفیسر ہی رہتا۔ چند روز بعد ہماری باقاعدہ منگنی ہو گئی۔ منگنی کی تقریب میں امی نے دردانہ اور اس کی امی کو بھی بلایا تھا۔ وہ دونوں آئیں، لیکن دوسرے مہمانوں کی طرح۔ دردانہ نے، جو میری سب سے قریبی سہیلی اور بچپن کی ساتھی تھی، میری منگنی پر کسی غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وجہ ہم سب کو معلوم تھی۔ الطاف کی طرف سے خالدہ نے مجھے بہت قیمتی انگوٹھی پہنائی، جسے سارے مہمانوں نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب 3 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ ایک نئی زندگی اپنی تمام تر وسعتوں اور رعنائیوں کے ساتھ میری منتظر تھی۔ منگنی کے کوئی 1 ہفتے بعد میرا رزلٹ آ گیا اور میں فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہو گئی۔ خالدہ اور الطاف نے مجھے قیمتی تحفے دیے۔ جاوید نے تو پہلے ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب منگنی کے بعد دردانہ نے بھی آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے ان لوگوں کی بڑی شدت کے ساتھ کمی محسوس ہوتی، لیکن میں شعوری طور پر ان کو بھولنے کی کوشش کرتی۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ایم اے کے نتائج آ گئے۔ مجھے جاوید کا رول نمبر معلوم تھا۔ جاوید نے اپنے مضمون میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے اس خبر سے اتنی خوشی ہوئی کہ اچانک میرا جی چاہا کہ سیدھی جاوید کے گھر جاؤں اور اسے ڈھیر ساری مبارکباد دوں، لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ دوسرے دن البتہ دردانہ مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئی اور بتایا کہ جاوید بھائی کے پاس ہونے کی خوشی میں ہے۔ وہ بس چند منٹ بیٹھ کر چلی گئی۔ میری شادی میں 1 مہینہ باقی تھا جب مجھے ڈاک سے ایک خط ملا۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہ تھی۔ اکثر میری سہیلیوں کے خطوط میرے نام آتے ہی رہتے تھے، اور امی کبھی میرا کوئی خط کھول کر نہیں پڑھتی تھیں، اور نہ وہ کبھی مجھ سے پوچھتی تھیں کہ کس کا خط آیا ہے۔ یہ بات جاوید اور دردانہ کو بھی معلوم تھی۔ خط پر لکھے ہوئے پتے کی تحریر دیکھ کر ہی میں چونک پڑی تھی۔ میں جاوید کی تحریر کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ امی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ یہ ایک مختصر سا خط تھا جو جاوید نے لکھا تھا۔ ڈیئر عذرا، سدا خوش رہو، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ مجھے لاڑکانہ کے کالج میں نوکری مل گئی ہے، اور جس وقت یہ خط تم تک پہنچے گا میں کراچی سے روانہ ہو چکا ہوں گا اور اگلے 4 ماہ تک کراچی واپس نہیں آ سکوں گا۔ اس لیے
تمہاری شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال پیش کی مبارکباد۔ عذرا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک تمہیں یاد رکھے گا، اور وہ شخص میں ہوں۔ عذرا، اگر زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو تم بلا تکلف مجھے آواز دے سکتی ہو۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکا تو اسے اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ فقط جاوید۔ جاوید کا خط پڑھ کر مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ مجھے جاوید سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی اور میں خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ نہ معلوم کیوں آنسو تھے کہ امڑے ہی چلے آ رہے تھے۔ اس خط کے مندرجات کو میں بار بار پڑھتی اور روتی۔ جاوید نے اگر مجھے برا بھلا کہا ہوتا تو شاید مجھے اس کا اتنا غم نہ ہوتا، لیکن اس قسم کی کوئی بھی بات تو اس خط میں نہ تھی۔ نہ بے وفائی کے طعنے تھے، نہ حرف ملامت، نہ سنگ و دشنام، نہ حسد و رقابت کا کوئی شائبہ۔ اس کے ایک ایک لفظ سے صرف گہری دل شکستگی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے وہ خط سنبھال کر رکھ دیا اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے یہ بات جان کر خوشی بھی ہوئی کہ جاوید کو فوراً ہی ملازمت مل گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا افسوس بھی ہوا کہ وہ مجھ سے ملے بغیر ہی لاڑکانہ چلا گیا، اور اب نہ جانے زندگی میں کبھی دوبارہ اس سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، کیونکہ مجھے شادی کے بعد جلد ہی اپنے شوہر کے ساتھ مڈل ایسٹ چلے جانا تھا، اور الطاف کا پروگرام یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں کچھ دن قیام کرنے اور اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنے کے بعد مجھے امریکہ اور کینیڈا کی سیر کے لیے لے جائے گا۔ بالآخر میری شادی کا دن آ پہنچا۔ امی نے خود جا کر جاوید اور ترتانہ کے گھر والوں کو دعوت نامہ دیا تھا اور ان سے تاکید کی تھی کہ وہ ضرور آئیں۔ ترتانہ کو امی نے مہندی والے دن بھی بلایا تھا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ شادی کے دن بھی وہ نہیں آئی، صرف اس کی والدہ اور والد نے شرکت کی۔ بارات آئی اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئی۔ بارات کے ساتھ آنے والی عورتیں مجھے دیکھ کر اشش کر اٹھیں۔ مجھے ایک معروف بیوٹی پارلر میں لے جا کر دلہن بنوایا گیا تھا، اور بیوٹیشین نے بھی مجھے بنانے سنوارنے میں اپنا کمال دکھا دیا تھا۔ بیوٹی پارلر میں ہی جب دلہن بن جانے کے بعد میں نے قطع عدم آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میں خود کو جیسے پہچان نہ سکی۔ 50,000 روپے میرا مہر مقرر ہوا اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھا کر مجھے الطاف حسین کی زوجیت میں دے دیا۔ اس رات میں جیسے آسمانوں پر پرواز کر رہی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جس کا میں نے پچھلے کچھ دنوں سے خواب دیکھنا شروع کیا تھا۔ میں ایک بہت مالدار شخص کی بیوی اور ایک بہت بڑے گھر کی مالک بن گئی تھی، جس میں ساری دنیا کی آسائشات بھری پڑی تھیں۔ شادی کے بعد کا ایک ہفتہ ایک لمحے کی طرح گزر گیا۔ الطاف حسین نے شادی کے فوراً ہی بعد میرا ارجنٹ پاسپورٹ بنوا لیا تھا، اور ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا ویزا بھی لگ گیا ہے اور اگلے ہفتے ہم دونوں مڈل ایسٹ پرواز کر جائیں گے۔ صرف ہم دونوں؟ میں نے پوچھا، اور خالدہ؟ خالدہ بھی چند ہفتے یہاں اور رہے گی، الطاف نے بتایا۔ اسے کچھ ضروری کام نپٹانا ہے، اس کے بعد وہ آ جائے گی۔ مجھے امی سے چھوٹ جانے کا بڑا صدمہ ہوگا، میں نے کہا۔ صرف چند ماہ کی بات ہے عذرا، الطاف نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اس مسئلے پر چچی جان سے تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ میں بہت جلد ان کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ ظاہر ہے کہ اب ان کا یہاں کون ہے، وہ کس کے سہارے جئیں گی؟ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ بس چند ماہ، یعنی جب تک کہ ہم امریکہ اور کینیڈا، یورپ وغیرہ کی سیر کریں گے، انہیں کراچی میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ واپس آتے ہی ہم انہیں وہاں بلا لیں گے، بلکہ میں خود آ کر انہیں لے جاؤں گا۔ ان کے پاسپورٹ کے لیے تو میں نے پہلے ہی درخواست داخل کر دی ہے۔ الطاف کے اس حسن سلوک پر میرا دل جیسے موم ہو کر رہ گیا۔ اس شخص کو میرا اور میری ماں کا کتنا زیادہ خیال ہے، میں نے سوچا۔ اور آخر ہماری روانگی کا دن آ پہنچا۔ اس دن صبح سے میں امی کے پاس تھی۔ امی بہت اداس تھیں۔ میں زندگی میں کبھی ان سے الگ نہیں ہوئی تھی، لیکن لڑکیوں کو بہرحال
ایک نہ ایک دن اپنے والدین سے بچھڑنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے خود بھی امی کی جدائی کا شدید احساس تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میرے سوا ان کا کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ دردانہ میری اتنی اچھی سہیلی اور میری پڑوسی تھی، مگر ان لوگوں سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ تاہم امی کی خاطر میں اس دن بہت دنوں کے بعد خود دردانہ کے گھر چلی گئی۔ دردانہ کی امی میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن دردانہ کے انداز میں وہ پہلی والی بات نہیں تھی۔ تاہم مجھے اس سے شکوہ کرنے کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ میں آج جا رہی ہوں دردانہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم سے صرف یہ درخواست کرنے آئی ہوں کہ میرے جانے کے بعد پلیز ذرا امی کا خیال رکھنا۔ وہ تنہا ہیں اور میرے بعد تنہائی کا احساس انہیں اور زیادہ ستائے گا۔ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تمہیں جب بھی موقع ملے ذرا ان کی خیر خبر لیتی رہنا ڈیئر۔ اگر تم میرے پاس خود آ کر یہ بات نہ کہتی تب بھی میں آنٹی کا پورا خیال رکھتی۔ دردانہ نے جیسے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ صرف تمہاری ماں اور میری آنٹی ہی نہیں ہے، میری استانی بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور بڑی شفقتوں سے نوازا ہے۔ بھلا میں ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی کر سکتی ہوں؟ شکریہ دردانہ۔ میری آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو آ گئے اور دل جیسے ایک عجیب و غریب قسم کے غم سے بوجھل ہونے لگا۔ یہی دردانہ تھی جس کے ساتھ میں کس قدر بے تکلفی سے تو تڑاک کر کے باتیں کیا کرتی تھی، اور اب ہم دونوں کتنا سنبھل کر بول رہے تھے۔ گفتگو کا یہ انداز کتنا رسمی لگ رہا تھا۔ پروفیسر کا کیا حال ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جاوید بھائی ٹھیک ہیں، دردانہ نے جواب دیا۔ ابھی کل ہی ان کا خط آیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا دل وہاں لگ گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے، لیکن الفاظ میری زبان تک آ کر رہ گئے۔ میں نے اور کوئی سوال نہیں کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی آئی۔ خالدہ اور امی ایئرپورٹ تک ہم دونوں کے ساتھ آئیں۔ آج گاڑی خالدہ خود چلا رہی تھی اور امی اس کے برابر بیٹھی تھیں۔ میں اور جاوید پچھلی سیٹ پر تھے۔ میں کراچی سے اپنے وطن سے دور جا رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب دوبارہ ان گلی کوچوں کو کب دیکھ سکوں گی جن میں کھیل کود کا میرا بچپن گزرا تھا۔ وہ گلی کوچے جن سے بچپن اور نوجوانی کی کتنی ہی میٹھی داستانیں اور یادیں وابستہ تھیں۔ اور بھی یادوں کے دریچے میں سے اچانک جاوید کا چہرہ جگمگانے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا۔ لاڑکانہ جیسے چھوٹے سے شہر میں تو اس وقت سناٹے اور ویرانی کا راج ہوگا۔ شاید وہ سو رہا ہوگا، نہیں وہ جاگ رہا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ رات کو دیر تک جاگ کر پڑھنے کا عادی ہے۔ وہ اتنی جلدی نہیں سویا ہوگا۔ شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، شاید اس وقت وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہو، مگر اسے کیا معلوم کہ میں اس کی دنیا سے بہت دور جا رہی ہوں، جانے وہ اب مجھے کبھی دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ اچانک سامنے سے ایئرپورٹ کی روشنی میں نہائی ہوئی عمارت نظر آنے لگی اور میں دوبارہ حقیقتوں کی دنیا میں واپس آ گئی۔ رخصت ہوتے وقت امی نے بھی مجھے گلے لگا لیا اور ہزار ضبط کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بند گئیں۔ میں خود بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ الطاف اور خالدہ نے ہم دونوں کو بہت تسلی دی اور الطاف نے امی سے یہ کہا کہ یہ جدائی محض چند ماہ کی ہے اور وہ جلدی انہیں بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ ایک خلیجی ریاست کے شاندار ایئرپورٹ پر ہم دونوں اترے۔ زندگی کا پہلا ہوائی سفر تھا اور میں اسے بہت محظوظ ہوئی۔ کیونکہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا، محض چند گھنٹوں کا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک لمبی چوڑی کار بمیٹ ڈرائیور کے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اب ہم یہاں سے اپنے ہوٹل چلیں گے، الطاف نے کہا۔ ہمیں اس جگہ تو بس چند روز ہی گزارنے ہیں، اس کے بعد امریکہ روانہ ہو جائیں گے اور بھی کم از کم 2 ماہ کے بعد ہی ہماری واپسی ہوگی۔ اس وقت تک میرے آدمی ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کر لیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں اس جگہ اپنے ہوٹل کے ہی ایک کمرے میں رہتا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت بھی نہ تھی۔ بھلا میرے لیے پیچھے اور کون تھا سوائے خالدہ کے؟ خالدہ بھی جب یہاں آتی تھی تو اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں رہتی تھی۔
ویسے زیادہ تر وہ کراچی ہی میں رہتی ہے۔ الطاف، جب ہمیں یہیں رہنا ہے تو پھر کراچی میں ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ کراچی میں ہمارا گھر اسی طرح موجود رہے گا ڈیئر، الطاف نے جواب دیا۔ ہمارا اصل گھر تو وہی ہے، سال میں کچھ وقت تو ہم اس میں ضرور گزاریں گے، اور پھر یہاں سے کراچی دوری کتنا ہے؟ چند گھنٹوں کی تو پرواز ہے۔ لو، ہمارا ہوٹل آ گیا۔ کچھ عجیب و غریب قسم کا ہوٹل تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ ہوٹل کا گیٹ بالکل بند تھا اور مسلح عرب پہرا دے رہے تھے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا گیا۔ نیچے کوئی نہ تھا۔ ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک عمر رسیدہ عورت نے ہمارا خیر مقدم کیا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ الطاف کا خیر مقدم کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام کا کوئی جذبہ نظر نہیں آیا۔ اس نے میری طرف ان نظروں سے دیکھا گویا مجھے تول رہی ہو۔ وہ اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ یہ عذرا ہیں، الطاف نے اردو میں کہا، اور عذرا یہ مارگریٹ ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور یہ میرے ہوٹل کی نگراں ہیں۔ مارگریٹ نے مجھ سے مسافہ تک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ الطاف نے میرا تعارف صرف عذرا کہہ کر کیوں کروایا۔ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ہم دونوں ایک سجے سجائے کمرے میں چلے گئے اور وہ رات ہم نے وہیں بسر کی۔ صبح کو الطاف نے تیار ہو کر اپنا بریف کیس سنبھالا اور مجھ سے بولا، اچھا ڈیئر، اب ہم تو چلے بزنس کے چکر میں، تم آرام کرو، مارگریٹ تمہارا خیال رکھے گی، اب میں رات تک واپس آؤں گا۔ اور الطاف وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازہ بغیر کسی دستک کے کھل گیا اور ایک جوان عورت بے تکلفانہ انداز میں اندر داخل ہو گئی۔ اس نے کچھ عجیب و غریب واحد قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بڑی ناقدانہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر بولی، اوفو، بڑی موہنی ہو، بڑی حسین ہو، کہاں سے آئی ہو؟ وہ پنجابی لہجے میں اردو بول رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے سٹ پٹا کر پوچھا، اور آپ بغیر دستک دیے میرے کمرے میں کیوں آ گئیں؟ میں الطاف صاحب کی بیوی عذرا ہوں۔ بیوی؟ الطاف صاحب کی؟ وہ زور سے ہنسی۔ اچھا، تو گویا تمہارے ساتھ بھی یہ ناٹک رچایا گیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے ایک دم کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں اور مجھے اپنا سر تیزی سے گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ ہیں کون؟ میں وہی ہوں جو تم ہو جانے من، اس نے آگے بڑھ کر اطمینان سے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتفاق سے میرا بھی الطاف کے ساتھ نکاح ہی ہوا تھا، اور اس کعبہ خانے میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان میں تقریباً 1/4 ایسی ہیں جن سے الطاف نے پاکستان کے مختلف شہروں میں نکاح کیے تھے، اور باقی کو اس نے اور خالدہ نے دوسرے طریقوں سے حاصل کیا تھا۔ یا میرے خدا، یہ کعبہ خانہ ہے؟ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہ سہار سکیں اور میں بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا الطاف صاحب کعبہ خانہ چلاتے ہیں؟ تو اور کیا یتیم خانہ چلاتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ عذرا بیگم، اب ہم لوگوں کی طرح تم بھی اس جال میں پھنس چکی ہو۔ الطاف اور خالدہ بارسوخ مقامی لوگوں کی مدد سے یہ اڈہ چلا رہے ہیں اور بے تحاشا رقم کما رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے عمرہ اور رؤسا کو اس اڈے سے لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں۔ جو لڑکی ایک بار یہاں آ گئی پھر وہ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ بھاگنے کی کوشش کرنے والیوں کو مارگریٹ چمڑے کے ہنٹر مار مار کر لہو لہان کر دیتی ہے۔ اس اڈے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور اس پر 24 گھنٹے مسلح گارڈ تعینات رہتے ہیں۔ عمرہ اور رؤسا کے مکانات میں شب بسری کے لیے لڑکیوں کو سخت پہرے میں بھیجا جاتا ہے اور اسی پہرے میں یہاں واپس لایا جاتا ہے۔ میرا نام سیما ہے اور میں شیخو پورہ کی رہنے والی ہوں۔ مجھے یہاں عصمت فروشی کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں 2 دفعہ بھاگنے کی کوشش کر چکی ہوں، مگر اس کے نتیجے میں مجھے ہفتوں بستر پر پڑا رہنا پڑا، اور اب تو میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مجھے بھی ایک دن الطاف اسی طرح یہاں لایا تھا جس طرح تمہیں لایا ہے،
اور مجھے بھی اسی اڈے کی ایک لڑکی نے پہلے ہی دن اسی طرح حقیقت حال سے آگاہ کیا تھا جس طرح میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ اف میرے خدا، میں بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ہچکیاں بند گئیں، میری زبان سے اب کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی دنیا اندھیر نظر آ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ زمین تو خیر نہیں پھٹی، مگر اچانک ایک کڑکدار نسوانی آواز کمرے میں گونجی۔ تم ادھر کیا کرتا سیما؟ چلو اب دفعہ ہو یہاں سے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ مارگریٹ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بڑی شاہانہ انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں میڈم، جا رہی ہوں، سیما نے جلدی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب یہ رونا دھونا چھوڑ دو مس صاحبہ، مارگریٹ نے بڑے کڑوے طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ اب تم میرے انڈر میں ہو، جیسا میں بولوں گی ویسا تم کو کرنا ہوگا۔ الطاف کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ الطاف کو بلاؤ، میں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ الطاف کو بھول جاؤ، مارگریٹ نے کہا، وہ اب 2-3 ہفتے بعد یہاں آئے گا۔ تمہیں جو کچھ بولنا ہے میرے کو بولو، مگر یہ سمجھ لو کہ یہاں سے بھاگنے کی اگر کوشش کیا تو ہم مار مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ ادھر ہمارا حکومت ہے، اس ہوٹل میں صرف ہمارا حکم چلتا ہے، حکم نہیں مانے گا تو ہم تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ بس اب 2-3 دن آرام کرو، اس کے بعد تمہیں کام پر جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ کام پر جانا ہوگا، اس کے یہ الفاظ دھماکہ بن کر میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کام پر جانا ہوگا، کام پر جانا ہوگا، عصمت فروشی کے کام پر۔ میں نے اسی وقت خود کو زندہ درگور سمجھ لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میں ہرگز وہ سب کچھ نہیں کروں گی جو الطاف اور مارگریٹ چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔